सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के सेगमेंट्स आपको दिखाते हैं और तज्ज़ियाकारों के तज्ज़ियों से जो नए सवालात जन्म लेते हैं उन पर तबसरा देते हैं बेबाक और जानदार किस्म का नज़ीर लगारी साहब। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हमेशा की तरह बात करते हैं इक़्तिसादी, मजमूई और मुआशी सूरत हाल की, जो कि मुल्क की करंट सिचुएशन है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम खान साहब को उनकी वो बातें भी याद दिलाएंगे जो कि वो इक़्तिदार में आने के लिए किया करते थे, आवाम से जो वादे किया करते थे और अब उन वादों पर वो पूरा नहीं उतर रहे। खान साहब को आज के प्रोग्राम में ये भी याद दिलाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीएसी की चेयरमैनशिप के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, हुकूमत की नाक में दम किए रखा और मुल्क के एक नामवर एंकर इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो कि बात किया करते थे पीएसी की चेयरमैनशिप के हवाले से, अचानक वो पीछे हट गए, दस्तबरदार हो गए। क्यों आखिर दस्तबरदार हुए? पहले क्लिप देखते हैं, फिर लगारी साहब से बात करेंगे। चेयरमैनशिप ली ही क्यों थी जब छोड़नी थी? लगारी साहब, शहबाज शरीफ ने पीएसी का जो सरबराह है उसका ओहदा भी छोड़ दिया, पार्लिमानी लीडर का भी। ये किसी दबाव के तहत हुआ है या डील के तहत? देखें, मैं शहबाज शरीफ शुरू से गुज़श्ता 5 साल में जब ये सूरत हाल चल रही थी, जब ये समझ रहे थे मियाँ नवाज शरीफ कि अब एक ऐसा दौर आ गया है कि हमें सिविलियन बालादस्ती के लिए हमें तुर्की मॉडल को इस्तेमाल करना चाहिए, तो शायद वो बहुत आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन उनका बैगेज इतना बड़ा था जो तैयब एर्दोगान का नहीं है। तैयब एर्दोगान पर हैं इल्ज़ामात, संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, उनके बेटे पर है, सोने की स्मगलिंग के इल्ज़ामात हैं। लेकिन वहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो इतनी ताकतवर नहीं रही थी कि तुर्की के अवाम का मुकाबला कर सके। लेकिन नवाज शरीफ साहब पर बड़े इसी तरह के इल्ज़ामात थे और संगीन इल्ज़ामात थे। ये ठीक है कि इस्तगासा अपना केस जो है इस तरह से साबित नहीं कर सका, मनी ट्रेल नहीं दे सका, लेकिन ये बात तो बाहर है कि दुनिया के बाहर, इस मुल्क से बाहर उनकी जायदादें हैं और उन जायदादों का कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो ये इस मामले में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो मुख्तलिफ इंतहाओं पर चल रहे थे। एक वो टक्का लेना चाहते थे इस्टेब्लिशमेंट से और इदारों के साथ, और ये चाहते थे कि किसी तरह से सुलह करके रास्ता निकाला जाए। तो इस रास्ता निकालने में जब दोनों किसी मामले पर पहुँचे हैं तो शायद फ़ैसला हुआ है कि मियाँ शहबाज शरीफ से कोई ज़िम्मेदारियाँ वापस ले ली जाएँ और जो जनाब नवाज शरीफ साहब के बाएतमाद साथियों को दिया जाए, ताकि अगर कोई दंगल की सूरत हाल हो तो फिर हमारे बाएतमाद साथी जो हैं वो साथ खड़े हों। ये शायद सूरत हाल हो सकती है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, जिस दबाव का जिक्र कर रहे हैं वो काम का दबाव था या फिर नैब का? नहीं, दबाव का तो फिर उन्होंने जिक्र भी किया ना, दोनों सूरतों में किया है। काम का दबाव जितना भी था वो सियासतदानों पर होता है, 5-5, 10-10 वजारतें लेकर बैठे होते हैं और शहबाज शरीफ साहब काबीना का इजलास भी नहीं बुलाते थे और अपनी जो है टास्क फोर्सेस के ज़रिए काबीना चलाया करते थे। तो वो सूरत हाल नहीं थी उनके लिए। ये मसला था, असल मसला रियल प्रेशर था जो नैब की तरफ से है और जो है वो अदलिया बहरहाल एक आगे बढ़कर काम कर रही है। तो ये दबाव तो था और उसका जिक्र भी किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने, बल्कि ये भी कहा है कि मुझे भी पेशियाँ भुगतनी है और मैंने भी अपनी सफाइयाँ देनी है। तो ये है एक सूरत हाल ऐसी जिसमें उन्हें दबाव में एक काम करना पड़ रहा है, इसलिए कि इस तरह खेलना उनकी आदत नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है। उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ये नहीं है कि जेलों में जाकर बैठें, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग ये नहीं है कि वो जाकर मुकाबला करें, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है कि वो सियासत करें, सियासी अमल का हिस्सा बने। उनकी ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है कि अवाम को लेकर सड़कों गलियों में जाकर सूरत हाल का मुकाबला करें। उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए वो इसी सूरत हाल का शिकार हैं। अच्छा, तो लेकिन मुस्लिम लीग नून की सियासत का मुस्तकबिल क्या है? यही होगा, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून मार्क्सिस्ट पार्टी इस तरह की नहीं है कि वो मार्क्सिस्ट को साथ लेकर किसी एजिटेशन में जा सके, किसी हंगामा आराई में जा सके, अवाम को साथ लेकर अपने मतालबात के हक़ में कोई बात कर सके या अवाम के मतालबात के हक़ में बात कर सके। सही, ठीक है। लगारी साहब का नाज़रीन गंदम का जिक्र करते हैं, कई दिनों से खबर भी चल रही है और बार बार इस चीज़ को हाईलाइट भी किया जा रहा है कि सरकारी गंदम सरकारी इदारों से ही चोरी हो रही है, लेकिन सब खामोश हैं, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। मामला क्या है? पहले क्लिप देखते हैं, फिर बात करते हैं।
20 لاکھ گندم کی بوریاں چوری ہو گئی ہیں لغاری صاحب، بہت ہی سنگین معاملہ ہے، یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ حکومت پر، ظاہر ہے جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس منصب ہے، جن کے پاس بوریاں رکھی ہوئی تھی، جن کے پاس یہ امانت رکھی ہوئی تھی، سندھ حکومت کے پاس تھی تو سندھ حکومت ذمہ دار ہے، اور اگر سندھ حکومت کی یہ غائب ہوئی ہے تو اس کو چوری سمجھا جائے، ڈھاکہ سمجھا جائے، یا سرکاری جو اتنی بڑی مقدار میں گندم رکھی ہوئی تھی اور اتنی اگر وہ تو یہ جو سرٹیفائی ہو گیا ہے جس چوری کے بارے میں اعداد و شمار پر اتفاق ہے اینٹی کرپشن کا اور نیب کا، اگر وہ 11 لاکھ کے قریب ہے، اس کی مالیت اگر بنتی ہے 4.5 ارب روپے، تو اگر یہ 30 لاکھ بوریاں ہیں جس طرح سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ 20 لاکھ بوریاں ہیں تو وہ تو اربوں میں جائے گا، 10 ارب 15 ارب 20 ارب تک چلا جائے گا معاملہ، اور بہت بڑی اس کو چوری سمجھا جائے گا۔ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، جو ذمہ دار ہیں اس پر سیاسی بلیم گیم نہیں کرنا چاہیے، جو ذمہ دار ہے، سیکٹری ہو، منسٹر ہو، ڈائریکٹر ہو، کسی عہدے پر ہو، اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن صوبائی حکومت کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیونکہ وہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو ذمہ داران ہیں وہ خود بھی ملوث ہیں، تو پھر کارروائی کس کے خلاف ہوگی؟ میرے خیال ہے کہ کارروائی انہوں نے کرنی، اگر وزارتوں نے کارروائی کرنی ہوتی تو وہ کر چکی ہوتی۔ اچھا، اگر یہ گندم گم ہوئی ہے، کسی افسر نے گم کیا ہے، گودام ہے، مطلب ایک سانگڑ میں گودام ہے، یا نواب شاہ میں گودام ہے، یا خیرپور میں گودام ہے، یا شکارپور میں گودام ہے، اس گودام سے پہلے تو اس کی ڈیٹیل نہیں ہے کہ کس گودام سے کتنی گندم چوری ہوئی ہے، کہاں سے چوری ہوئی ہے، کس طرح سے چوری ہوئی ہے، کتنی بوریاں کہاں سے گئیں، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ اگر ڈیٹیل سامنے آتی ہیں تو پتہ چلے کہ کہاں سے چوری ہیں اور اس میں کون کون ملوث ہے اور کس کے چارج میں تھی۔ اگر یہ اگر ایک جگہ پر گندم رکھی ہوئی ہے، 1 لاکھ بوریاں رکھی ہوئی ہیں تو 1 لاکھ بوریاں کسی کے چارج میں ہوں گی، اگر کسی جگہ پر 5 لاکھ بوریاں رکھی ہوں تو کسی اور کے چارج میں ہوں گی۔ اسی طرح سے جن کے چارج سے بوریاں گم ہوئی ہیں تو پہلے تو ان کو پکڑا جائے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ ملوث ہیں ان سب کو پکڑا جائے۔ یہ سارے کا سارا اس طرح نہیں، مٹی نہیں ڈالنی چاہیے چیزوں پر، باقاعدہ اس کی گرفت ہونی چاہیے، باقاعدہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، باقاعدہ اس قانون کو پورے طور پر حرکت میں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں قانون کو پورے طور پر حرکت میں آنا چاہیے، لیکن ذمہ داران ہی اگر ملوث ہوں تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ پھر کس کے خلاف کارروائی ہو۔ پولیس کا جو نظام ہے اس پر کئی سوالات اٹھتے ہیں، اور پولیس کا نظام ایسا ہے جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور عام آدمی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جائے تو آخر جائے کہاں۔ کلپ دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پولیس FIR درج نہیں کرتی تو چیف منسٹر کیا کر سکتے ہیں؟ لغاری صاحب، وہ خود تو FIR درج نہیں کر سکتے نا؟ ظاہر نہیں درج کر سکتے، اس لیے ایک پورا قانونی پروسیس موجود ہے۔ وہ قانونی پروسیس یہ ہے کہ آدمی جاتا ہے، جا کر فریاد دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے یہ شکایت ہے، یا میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ میری چوری ہوئی ہے، یہ اغوا ہوا ہے، یہ ڈھاکہ لگا ہے، یہ قتل ہوا ہے، یا یہ سنگین جرم ہوا ہے، اس سنگین جرم کی FIR درج کی جائے۔ اور پولیس ہمیشہ اس سے روگردانی کرتی ہے، کتراتی ہے کسی قسم کی FIR درج کرنے سے۔ تو پہلے یہ ایک طریقہ کار موجود تھا کچھ عرصے پہلے تک کہ اگر پولیس FIR درج نہ کرتی تو اس شخص کو، جو متاثرہ شخص تھا، اس کو یہ رائٹ تھا کہ وہ کورٹ میں جائے، لیکن اب کورٹ کا راستہ جو ہے وہ مسدود ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ لیکن لغاری صاحب، اگر پولیس اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے تو پھر فریق کے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ آپ جس طرح سے آپشن تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپشن تو یہ ہے، ایک عام آدمی کے پاس، ایک آدمی کے پاس ہے۔ آدمی کو اب راستہ دکھایا عزت مآب سپریم کورٹ نے، قابل احترام اس ادارے نے راستہ یہ دکھایا ہے کہ اگر SHO رپورٹ درج نہیں کرتا تو آپ SSP کے پاس شکایت لے کر جائیں۔ جس کی بات SHO نہیں سن رہا ہے اس کی بات SSP تک رسائی۔ میں اگر کسی SSP سے بات کرنا چاہوں، ہیونگ میرا یہ کہ لوگ مجھے جانتے ہیں، لوگ یہ بھی کہ جی اس شخص کو چند لوگوں کے ساتھ جان پہچان ہوگی، اس کے باوجود اگر میری SSP تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے تو ایک عام آدمی، میں بھی ایک عام آدمی ہوں، کہ کسی عام آدمی کی رسائی کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ SSP تک جائے؟ ایک چیز تو تھی نا کہ کورٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کورٹ وہ FIR درج کرنے کے لیے کہتی ہے اور وہ FIR درج ہوتا تھا۔ اچھا، اگر وہ FIR جھوٹی ہو تو اس کا آپ سزا مقرر کر دیں۔ قانون سازی ہونی چاہیے کہ جھوٹی گواہی پر اتنی سزا ہونی چاہیے، اس پر لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ لیکن یہ راستہ تو بند نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ کورٹ میں جا نہیں سکتے ہیں،
آپ ایس ایچ او کا ستایا ہوا وہ ایس ایس پی کے پاس کیسے جا سکتا ہے اور ایس ایس پی اس کو کیسے ریمیڈی دے سکتا ہے؟ آج تک پاکستان کے پولیس سسٹم میں یہ ہوا ہے کہ کسی کو اگر ایس ایچ او نے ستایا ہو تو اس کو ڈی ایس پی نے یا ایس پی نے ڈی آئی جی نے آئی جی نے کسی نے بھی وہ ہمیشہ اپنے پیٹی بھائی ساہیوال کے مسئلے پر دیکھ لیں آپ، ساہیوال کے ایشو پر سارے کے سارے ان 2-3 آدمیوں کو بچانے کے لیے وزیر اعظم تک نے متاثرین کو 3 کروڑ دے دیے، لیکن اصل انصاف جن کو ملنا چاہیے تھا، جن لوگوں کو کنویکٹ ہونا چاہیے تھا، جن لوگوں کو گرفتار ہو کر وہ جو جانا چاہیے تھا جیل میں، اور جن لوگوں کو اس کیے کی سزا ملنی چاہیے تھی، ان کو سزا نہیں ملی۔ لیکن لغاری صاحب کوئی فرق نظر آتا ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں اور ابھی موجودہ دور میں، عثمان بزدار صاحب کے دور میں؟ اس دور میں یا کسی بھی دور میں پاکستان بھر میں یہ ایک دروازہ تھا جو دروازہ اب بند ہے، اور میری انتہائی عاجزانہ درخواست ہے سپریم کورٹ سے اور آنریبل انتہائی قابل احترام چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب سے، یہ کوئی اس طرح کے پروگرام میں اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، لیکن میری یہ استدعا ہے کہ انہیں اس کو ریویو کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ کورٹ میں جائیں، اور اگر کوئی رپورٹ درج کرانا چاہتا ہے، ایف آئی آر درج کرانا چاہتا ہے تو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اگر یہ کورٹ کا اگر ایف آئی آر پولیس درج نہیں کرتی ہے تو کورٹ کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ کھلا رہے گا۔ اگر کوئی غلط ایف آئی آر درج کراتا ہے تو اس کے خلاف قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے اگر کوئی غلط ایف آئی آر، لیکن پاکستان میں پولیس از خود صحیح ایف آئی آر درج نہیں کرتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ 99.9% کیسز میں پولیس اپنی مرضی سے غلط ایف آئی آر درج۔ بالکل صحیح۔ لغاری صاحب ہمیں بریک کی اجازت، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر مزید بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 108 روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ لغاری صاحب، ٹویٹر پر خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت کو، ہیش ٹیگ بھی چل رہا ہے پیٹرول پرائس کے نام سے، اور اپوزیشن کی جانب سے بھی حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا ہے کہ تبدیلی پسند آئی۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے پچھلی دفعہ جب نواز شریف دور میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو عمران خان کہہ رہے تھے کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے، عالمی مارکیٹ میں جو قیمتیں ہیں ان کے ساتھ یہ قیمت مطابقت نہیں رکھتی ہے، عالمی مارکیٹ میں اب کیا صورتحال ہے اور آپ کے پیٹرول کی قیمت کہاں جا رہی ہے؟ آپ کا ڈالر، پہلے آپ نے روپے کو بے قدر کیا، بے توقیر کیا، اور وزیر اعظم کو خبر نہیں تھی، گھر میں سو رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ جناب ٹی وی کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ روپے کی قیمت گر گئی ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، اور اب یہ صورتحال ہے، وزیر اعظم نے منظوری دی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بڑھا دو لوگوں کے اوپر، یہ ایک بم گرا دو پیٹرول کا۔ یہ انتہائی سنگین ظالمانہ اقدام ہے، اور حکومت بغیر سوچے سمجھے لوگوں کے اسینشل ضرورت کی چیزوں پر جو ہے وہ اس طرح کا ٹیکسیشن کر رہی ہے، اس طرح کا بوجھ ڈال رہی ہے کہ جو اصل میں یہ فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، آئی ایم ایف آپ کو ایک پیکج دے رہی ہے کہ جی اس پیکج کے تحت آپ چیزیں کریں، آپ قیمتیں بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ قیمتیں آخری بار نہیں بڑھی ہیں، قیمتیں فیصل واڈا تو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام 200 روپے فی لیٹر بھی پیٹرول برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ کیا قیامت ڈھانا چاہتی ہے یہ حکومت؟ پاکستان کے عوام کو کس جگہ لے جانا چاہتی ہے؟ کس طرح دیوار سے لگانا چاہتی ہے؟ کس طرح سے ان کو ایک ایسے لاوے کو پاڑ رہی ہے کہ جو پھٹ پڑے؟ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بلکہ اوور آل رمضان سے پہلے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، مرغی کا گوشت اتنا مہنگا، نہ آپ سبزی خرید سکتے ہیں، نہ آپ گوشت خرید سکتے ہیں، نہ آپ چھوٹا بڑا گوشت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ نہیں جا کر خرید سکتے ہیں، آپ کو چکن نہیں مل سکتا، آپ کو کھانے کی چیزیں نہیں مل سکتی، آپ شاپنگ مال میں ویرانی چھائی ہوئی ہے، آپ سبزیوں کی دکانوں پر جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کپڑوں کی دکانوں پر جائیں آپ کو لگتا ہے کہ تاجر جو ہے مکھیاں مار رہے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ نے انتہائی ظالمانہ اقدام کیا، آپ نے ایکٹیویٹی روک دی ہے۔ ایک تو آپ کی گورننس ویسے ہی زیرو ہو گئی ہے، ٹوٹل پاکستان میں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ زیرو گورننس ہے، کہیں بھی گورننس نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ نیب کا ڈنڈا رکھا ہوا ہے، کوئی آدمی کسی فائل کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، کوئی شخص ایک ڈاکٹر دیکھنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ڈاکٹروں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ باتیں آپ کو بعد میں پتہ چلیں گی۔ لغاری صاحب، صرف جو این جی اوز ہیں وہ سحری اور افطاری کرواتی ہیں، ان کا کام تو نہیں ہے، تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ دیکھیں، یہ تو تاریخی مقولہ ہے نا، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب دسترخوان جو ہیں خیراتی دسترخوانوں پر لوگوں کی تعداد بڑھنے لگے تو سمجھیں کہ حکمران چوری کر رہے ہیں، یہ تو صحیح بات ہے۔ اور اب یہ باتیں آنے لگی ہیں کہ اس حکومت کے وزراء کیسی چوری کر رہی ہیں، ان کی داستانیں لکھی جائیں گی، ان کی کہانیاں لکھی جائیں گی،
لیکن ظلم یہ ہے کہ ہم اس وقت ان کو نہیں پکڑ سکتے. نیب آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. نیب نے 2 سمتیں مقرر کر رکھی ہیں. ایک راستہ ایک طرف جاتا ہے, دوسرا راستہ دوسری طرف جاتا ہے. وہ آنکھوں پر جو ہے انہوں نے وہ لگائے ہوئے ہیں کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں, سیدھ میں دیکھیں. وہ حکومت کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. اور حکومت کے وزراء نے جب یہ ایشو سامنے آئیں گے کہ دواؤں کی قیمتیں کیسے بڑھی, جب چیزوں کی قیمتیں کیسے بڑھی ہیں, اور اب یہ جو لائے ہیں ہیرا, ایک نگینہ لائے ہیں پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا نگینہ, چمکتا ہوا ہیرا جیکو آباد سے اٹھا کر لائے ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو. انہوں نے کیا پاکستان کو کیوں نہ لگانا ہے, یہ ہمیں آگے چل کے پتہ چلے. لغاری صاحب, عمران خان صاحب نے کل صحافیوں سے گفتگو میں اسد عمر صاحب کے بھی واپس آنے کا تھوڑا اندیا دیا. وہ کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب کابینہ میں واپس آئیں گے. ابھی تک تو اسد عمر نہیں مان رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ انہوں نے بڑی کاوشیں کی, محنت بھی کی تھی, لیکن ان کے ساتھ جس طرح سے ہوا ہے, جس طرح سے بیک بینی و دو گوش ان کو نکال کر باہر کیا گیا ہے, تو بہت مشکل ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سیاست ہے, سیاست میں کوئی بات ہر پہ آ کر نہیں ہوتی. این آر او کا بھی ذکر کیا تھا کل خان صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں این آر او نہیں ملے گا, کسی بھی صورت نہیں ملے گا. اس کا جواب تو انہوں نے دیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے, کہ این آر او مانگنے والوں پر اور این آر او دینے والوں دونوں پر خدا کی لعنت ہو. اب اس کا جواب تو یہی ہو سکتا ہے. لغاری صاحب, پنجاب اسمبلی نے گزشتہ دنوں صوبے میں نئے بلدیاتی نظام کا بل منظور کر لیا ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ اس میں بڑے اب تو آ گیا ہے اور یہ نافذ ہو گیا ہے, اب اس پر عمل ہوگا, اس لیے کہ یہاں پر ایک لیئر توڑ دی گئی ہے. ڈسٹرکٹ کی لیئر جو ہے انہوں نے اس قانون کے اندر توڑ دی ہے. اب کوئی ڈسٹرکٹ کونسل قسم کی چیزیں شاید نہ بن پائیں گی, اور انہوں نے تحصیل کونسلیں کی ہیں. اور کہنا تو یہ ہے کہ ہم نچلی سطح پر لے جا رہے ہیں, لیکن نچلی سطح پر بہت نچلی سطح پر ہو گئے ہیں. لوگ جو ہیں نچلی سطح پر جو ہے رکوع کی حالت میں کھڑے ہوں گے سارے کے سارے, اور حکمران کے سامنے, اور کھڑے ہوں گے کہ جناب حضور والا ہمیں کچھ دانے عنایت کریں, ہمیں کچھ آپ دے دیں, ہم آپ کے بندہ بے دام غلام ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اس لیے کہ چھوٹے ویژن کا ہوگا, چھوٹے علاقے کا ہوگا, تحصیل سطح کا ہوگا, اس کو ڈیل کرنا آسان ہوگا, اس کو پکڑنا آسان ہوگا, اس سے کام لینا آسان ہوگا. اس لیے اسی طرح کا آدمی رکھا جائے. لغاری صاحب, گورنر اسٹیٹ بینک مستعفی ہو گئے ہیں جبکہ چیئرمین ایف بی آر کو برطرف کر دیا گیا. اب یہ کس کی خواہش؟ یہ ظاہر ہے خواہش تو وہاں کی ہے جہاں سے یہ قرضہ مانگ رہے ہیں. ان کو قرضہ چاہیے تو ظاہر ہے یہ فرمائشیں بھی پوری کرنی پڑیں گی. اسٹیٹ بینک کے گورنر نے وزیر اعظم کو کئی ماہ پہلے بتائے بغیر اگر کرنسی کے ریٹس یوں کر دیے تھے کہ ڈالر کی قیمت اوپر چڑھ گئی اور روپے کی قیمت گر گئی ہے, تو اب اس کی سزا تو اب نہیں, ان سے استعفیٰ مانگا گیا, ان کو کہا گیا کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں. بے نظیر بھٹو ایک دور میں ڈاکٹر یعقوب کو مسلسل بھگتتی رہی, اور وہ چاہ رہی تھیں کہ یہ گورنر اسٹیٹ بینک ان کو نہیں چلنے دے رہے ہیں, اور وہ اعلانیہ شکایت کر رہی تھیں, لیکن ان کی بات کوئی سننے والا نہیں تھا. ان سے کوئی ریزائن لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ تو بہرحال عمران خان کو یہ سہولت تو حاصل ہے کہ وہ ان سے ریزائن مانگیں اور ریزائن کر بھی دیں. ایک اٹانومس باڈی کے اپنا گورنر کے طور پر انہوں نے ریزائن دے دیا. یہ عمران خان کی کامیابی سمجھا جائے, لیکن ساتھ میں اس کو آئی ایم ایف کی کامیابی سے جوڑا جائے, اس لیے کہ قرضہ تو بہرحال ہم نے آئی ایم ایف سے لینا ہے. بالکل لغاری صاحب, ایشوز تو اور بھی بہت سارے ہیں جن پر ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن علت کے باعث ناظرین ہمیں اپنا پروگرام وائنڈ اپ کرنا پڑے گا, اور اس پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے اور کچھ مزید موضوعات پر گفتگو کریں گے. فی الحال لغاری صاحب کو اور ماوش تبسم کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.